यस्सु मसीह के पाक पवित्र बाबरकत नाम में आप समूह को सलाम। मेरा नाम पास्टर फरहाद सागर है। मेरे चर्च का नाम जीसस क्राइस्ट चर्च इंटरनेशनल है। मेरा ताल्लुक़ अजीज़ाबाद से है। अजीज़ाबाद में मीर खान में कई इलाका जात में पास्टर की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद के अजीम खादम पास्टर सरफराज विलियम साहब का, जिन्होंने आज पैगाम इलाही में खुदा के पैगाम को शेयर करने का मौका दिया। खुदा उनको ब्लेस करें। तो यकीनन मेरा ईमान है कि आज के पैगाम के वसीला से भी हम बड़ी बरकत को पाने को हैं। स्वाय कलाम खुदा में से हम सीखते हैं मत्ती रसूल की इंजील मुक़द्दसा उसका 5वां बाब, उसकी हम 13वीं आयत एक आयत का मुताला करेंगे। कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वह किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रोंदा जाए। आमीन जी। इस आयत के हम पहले हिस्से को सीखने वाले होंगे कि तुम ज़मीन के नमक हो। मेरे अज़ीज़, खुदावन यस्सु मसीह ने अपने मुक़द्दसों को, अपने बरगज़ीदा, अपने चुनिंदा लोगों को, अपने मखसूस किए हुए लोगों को नमक से तशबीह दी कि तुम ज़मीन के नमक हो। हम नमक के बारे में सीखें तो नमक कुदरती तौर पे 7 रंगों में भी होता है। नमक कुदरती तौर पे 7 रंगों में भी होता है। लेकिन हम मज़ीद सीखेंगे जो बात यस्सु मसीह ने सैकड़ों चीज़ें हैं। यस्सु मसीह ने सैकड़ों चीज़ें हैं, सिर्फ नमक ही से तशबीह क्यों दी, नमक की ही से तशबीह, अपने मुक़द्दसों को, अपने बरगज़ीदों को नमक ही से तशबीह क्यों दी, इस बात को हम सीखेंगे। तो मेरे अज़ीज़, नमक जो है जिसे हम जब यूज़ करें तो उसकी ज़ाहिरी शक्ल ख़त्म हो जाती है। नमक को जब हम इस्तेमाल में लाएं तो उसकी ज़ाहिरी शक्ल ख़त्म हो जाती है, पर वो बातनी तौर पर वो ज़िंदा रहता है। नमक जो है ज़ाहिरी तौर पे जब हम उसे किसी भी चीज़ में इस्तेमाल में लाते हैं तो ज़ाहिरी तौर पे वो नज़र हमें नहीं आता, लेकिन उसका टेस्ट, उसका जायका, उसका जो असर होता है वो कायम रहता है। जब हम सीखते हैं कि थोड़ा सा नमक बहुत सारे आटे में भी डाल दिया जाए, थोड़ा सा नमक बहुत सारे आटे में अगर हम डाल देते हैं तो नमक का जायका ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि बहुत सारे आटे में भी नमक बता रहा होता है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। वो अगर चावल में डाल दिया जाए तो भी वो इजहार करता है नमक को, कि नज़र तो नहीं आ रहा होता, ज़ाहिरी तौर पे नमक का वजूद ख़त्म हो चुका होता है, पर उसका टेस्ट वो बता रहा होता है, उसकी बातन बता रहा होता है कि वो इसमें मौजूद है। उसे चाय में डाल दें, इवन के अगर फल को, मीठे फल हम खाते हैं तो उस पर भी अगर नमक का छिड़काव कर दिया जाए तो गो कि वो फल कितना ही मीठा क्यों नहीं, वो फल कितना ही मीठा क्यों नहीं, उसके बावजूद भी नमक अपना आप दिखा रहा होता है। नमक अपने आप को दिखा रहा होता है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हालेलुया। तो खुदावन यस्सु मसीह ने अपने मुक़द्दसों को, अपने बरगज़ीदों को, अपने चुनिंदा लोगों को नमक से तशबीह दी। तो नमक के बारे में हम सीखते हैं कि नमक ज़ाहिरी तौर पे अगर मर भी जाता है पर उसका वजूद नहीं ख़त्म होता, उसका वजूद ख़त्म नहीं होता, उसका टेस्ट ख़त्म नहीं होता। नमक बल्कि टेस्ट को बढ़ाता है। नमक चीज़ों को ख़राब नहीं होने देता। नमक अगर चीज़ों को लगा के अरसा दराज के लिए भी रखना चाहें तो वो चीज़ें कायम रहती हैं, ख़राब नहीं होती। सपोज़ अगर हम हंडिया बनाते हैं, कोई सब्ज़ी, कोई सालन बनाते हैं, उसमें दुनिया भर के मसाला जात डाल लें, उसमें दुनिया भर के कोई मसाला जात डाल लें, तो अगर नमक ना डालें तो उसमें टेस्ट नहीं आता, उसमें जायका नहीं आता। नमक जो है जायके को बढ़ाता है। नमक अपने अंदर एक वजूद रखता है। गो कि ज़ाहिरी शक्ल उसकी ख़त्म हो जाती है, नमक की गो कि ज़ाहिरी शक्ल ख़त्म हो जाती है, पर उसकी बातनी शक्ल, उसका जो टेस्ट होता है वो हमेशा बरकरार रहता है। और फिर हम सीखें नमक के बारे में, नमक दूसरी चीज़ों को अपने जैसा कर लेता है। नमक दूसरी चीज़ों को अपने जैसा कर लेता है, मगर उन चीज़ों के जैसा खुद नहीं होता। उसे जहाँ पे भी यूज़ करें, आप फलों पे यूज़ करें, आप किसी भी चीज़ में यूज़ करें, नमक उन चीज़ों में होता हुआ भी ये अपने आप को जाहिर करेगा कि मैं इन फलों में हूँ, इस खाने की चीज़ में मैं मौजूद हूँ। नमक अपना वजूद गो के खो बैठता है, लेकिन अपने टेस्ट, अपनी बातनी हालत को वो हमेशा
زندہ رکھتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نمک کا بڑا ایک معیار ہے۔ نمک ہم نے اس کی جو نمک کے بارے میں ہم نے جو سیکھ رہے ہیں کہ نمک دوسری چیزوں کو اپنے جیسا کر لیتا ہے مگر اور چیزوں کی طرح خود نہیں ہوتا، اور پھر ہم اس کو روحانی طور پہ بھی سیکھیں تو خدا جب داؤد کے ساتھ عہد کرتا ہے تو اس کے درمیان میں بھی نمک کو لاتا ہے۔ آئیں کلام خدا میں سے سیکھتے ہیں دوسرا تواریخ 13واں باب اس کی 5ویں آیت میں، کیا تم کو معلوم نہیں کہ خداوند نے اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کی سلطنت داؤد ہی کو اور اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد سے ہمیشہ کے لیے دی ہے۔ آمین جی۔ اس میں بھی ہم سیکھتے ہیں کہ وہ جو خدا نے پرومس کیا، عہد کیا داؤد کے ساتھ، اس کے درمیان میں بھی خدا نے نمک کو رکھا۔ نمک شروع ہی سے ہم دیکھیں تو بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ شروع ہی سے ہم دیکھیں تو نمک بڑی ایک قابلیت رکھتا ہے، ایک معیار رکھتا ہے۔ ایون کہ قربانیوں کے تعلق سے خدا کہتا ہے تم جو قربانی گزرانتے ہو وہ نمکین ہونی چاہیے۔ آئیں اس بات کو سیکھتے ہیں۔ احبار کی کتاب 2 باب اس کی 13ویں آیت سے ہم سیکھنے والے ہوں گے۔ اور تم اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک کے بغیر نہ رہنے دینا، اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا۔ ہاللیلویہ۔ ہم سیکھتے ہیں میرے عزیز کہ خدا شروع ہی سے نمک کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں جیزس نے اپنے مقدسوں کو کہا کہ تم زمین کے نمک ہو۔ تو پھر ہم اس بات کو بھی آ کے سیکھ رہے ہیں کہ اپنی تمام تر قربانیاں جو تم گزرانو، اپنے چڑھاوے چڑھاؤ، انہیں کیا کرنا ہے؟ تم نے نمک سے نمکین کرنا ہے، نمک سے نمکین کرنا ہے۔ پھر اس بات کو اور مزید سیکھیں گے حزقیل کی کتاب میں بھی۔ حزقیل 43واں باب اس کی 23ویں آیت سے ہم سیکھنے والے ہوں گے۔ حزقیل کی کتاب، اور جب تم اسے پاک کر چکے تو ایک بے عیب بچڑا اور گلہ ایک بے عیب مینڈھا چڑھانا، اور تو ان کو خدا کے حضور لانا، اور کاہن ان پر نمک چھڑکیں اور اس کو سوختنی قربانی کے لیے خدا کے حضور چڑھائیں۔ آمین جی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نمک کی اہمیت ہے۔ خدا شروع ہی سے نمک ہی کے وسیلہ سے قربانیوں کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ بارہا میں احبار کی کتاب میں بھی اس بات کو حکم ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر ہم حزقیل کی کتاب میں سیکھتے ہیں کہ اس میں بھی خدا سکھا رہا ہے، اس میں بھی خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ جو قربانیاں گزرانی جائیں، جو قربانیاں چڑھائی جائیں، ان کو نمک سے نمکین کرنا چاہیے، ان کو نمک سے نمکین کرنا چاہیے۔ تو پرانی قربانیوں کو، پرانے ادوار کی جو قربانیاں ہیں ان کو بھی دیکھیں تو آج کے دور کے مقدسین لوگ بھی قربانیاں گزرانتے ہیں۔ آج کے دور میں مقدسین بھی قربانیاں گزرانتے ہیں۔ کون سی قربانی گزرانتے ہیں؟ آئیں عبرانیوں کے خط 13 باب کی 5ویں آیت میں سے سیکھتے ہیں۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا لکھا ہوا خط 13واں باب اس کی 15ویں آیت سے ہم سیکھیں گے۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا لکھا ہوا خط 13واں باب اس کی 15ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی۔ آج کے دور میں بھی مقدسین قربانی گزرانتے ہیں۔ پرانے ادوار میں بھی ہم دیکھیں تو قربانیاں گزرانی جاتی تھیں، لیکن وہ قربانیاں ایکسیپٹ ہوتی تھیں، وہ قربانیاں قبول ہوتی تھیں۔ اور آج کے دور کے مقدسوں کی قربانیاں جو ہونٹوں کے پھل ہیں، ہونٹوں کے نذرانے ہیں، ریکویسٹ ہیں، مناجات ہیں، وہ اس طور پہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہی ہوتی، قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ نمک ہوتا ہے، اور ان قربانیوں کے ساتھ نمک اس طرح ہے نہیں۔ تو اب ہم سیکھیں گے کہ پہلے تو ہم نے جسمانی طور پہ نمک کے فوائد سیکھے، اب اس کو روحانی عمل میں بھی ہم سیکھنے والے ہوں گے۔ سلاطین کی کتاب میں چلتے ہیں۔ دوسرا سلاطین اس کا 2 باب اس کی ہم سیکھیں گے 19ویں آیت سے۔ کلام خدا میں یہ مرقوم ہے، پس اس شہر کے لوگوں نے الیشا سے کہا، ذرا دیکھ یہ شہر کیسے اچھے موقع پر ہے، پر جیسا ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے، لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ آمین جی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا عظیم خادم الیشا ایک علاقہ میں جاتا ہے، ایک گاؤں میں جاتا ہے،
اس گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ، ہمارا شہر ایک اچھی جگہ پہ بنا ہے، ہمارے پاس سے جو یہ پانی گزر رہا ہے یہ بہت کڑوا ہے، یہ پانی بہت کڑوا ہے، پینے کے قابل نہیں، جس کے باعث ہماری زمینیں بھی بنجر ہیں۔ تو ہم سیکھتے ہیں اس بات کو کہ پھر کیا واقعہ رونما ہوا۔ الیشا نے کہا، 20ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا مجھے ایک نیا پیالہ لا دو اور اس میں نمک ڈال دو۔ وہ اس کو اس کے پاس لائے اور وہ نکل کر پانی کے چشمہ پر گیا اور اس میں نمک ڈال کر کہنے لگا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے، اب آگے کو اس میں موت یا بنجر پن نہ ہوگا۔ سو الیشا کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا تھا، آج تک پانی ٹھیک ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیز، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معجزہ وجود میں آتا ہے کہ جو ایک چشمہ ہوتا ہے وہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، تو وہ چشمہ اس قدر کڑوا ہوتا ہے اس کا پانی لوگ استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کی کڑواہٹ کو ختم کرنے کے لیے الیشا کو چاہیے تھا کہ بھائی مجھے ایک نئے پیالے میں آپ تھوڑا سا گڑ لا کے دو، شکر لا کے دو یا چینی لا کے دو، تاکہ میں اسے بلیس کروں تو اس پانی کا کڑوا پن ختم ہو سکے، اس پانی کا کڑوا پن ختم ہو سکے۔ لیکن وہ الیشا ایسا نہیں کرتا۔ الیشا کہتا مجھے نمک لا کے دو، حالانکہ وہ پانی تو پہلے سے ہی نمکین ہے، پہلے سے ہی کڑوا ہے، لیکن اس کی کڑواہٹ کو ختم وہ کس سے کر رہا ہے؟ نمک سے کر رہا ہے کہ مجھے ایک نیا پیالہ لا کے دو اور اس میں نمک لا کے دو۔ تو پھر جب وہ پرے کر کے کہتا ہے کہ آئندہ کو اس پانی میں سے سارا کرواہٹ پن ختم ہو جائے، بنجر پن ختم ہو جائے، اور ویسا ہی ہو جاتا ہے، تو اس نے نمک کو استعمال کیا۔ اگر ہم اس کو اور اینگل سے سوچیں دیکھیں تو اگر وہ کہتا مجھے چینی لا کے دو یا مجھے گڑ لا کے دو تو اس پہ بلیس کرتا، تو وہ پھر کہتے جی وہ چینی کے باعث اتنی زیادہ وہ جیسے ڈالی گئی چشمے میں، وہ تو اندر جا کے بڑھ گئی تو آج تک وہ چشمہ میٹھا ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ میرے عزیز، اس بات کو ہم سیکھتے ہیں کہ یہ جو نمک ہے بیسیکلی روح القدس کی علامت ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ جو نمک ہے یہ روح القدس کی علامت ہے۔ الیشا نے جو نمک ڈالا وہ ایک ظاہری بات تھی، لیکن نمک جو ہے وہ انسان کے اندر روح القدس کا کام کرتا ہے۔ نمک جو ہے انسان کے اندر روح القدس کا کام کرتا ہے۔ آج پرانے ادوار میں لوگ جب قربانیاں گزرانتے تھے تو وہ نمک سے نمکین کی جاتی تھی، ان کے چڑھاوے، ان کی قربانیاں ایکسیپٹ ہوتی تھیں، پر آج کے جو مقدسین اپنی قربانی کے ساتھ نمک کو گویا روح القدس کو استعمال کرتے ہیں، روح میں مدہوش ہو کے، روح میں کھو کے، روح کی رہنمائی میں جب وہ اپنی قربانی چڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کی قربانی بھی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے جب وہ نمک مین روح القدس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ نمک سے مراد روح القدس ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، تم دنیا میں رہتے ہوئے، تم زمین پہ رہتے ہوئے دنیا کی رہنمائی کے لیے روح القدس میں ایک چلو اور نمونہ بنو۔ تو روح القدس کی رہنمائی میں مقدسین اس طور پر نہیں چل رہے ہوتے۔ سو آئیں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آئیں گے، مزید خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ میرے عزیز، ہم سیکھ رہے تھے کہ الیشا نے جب وہ پانی کو میٹھا کرنا تھا تو اس نے گڑ یا چینی یا شکر کا استعمال نہیں کیا، بلکہ بائبل مقدس بتاتی اس نے نمک کا استعمال کیا، گویا کہ اس نے روح میں ہو کے خدا کے حضور دعا کی اور اس کا کرواہٹ پن ختم ہو گیا۔ تو آئیں مزید اس کو سیکھتے ہیں۔ مرکز کی انجیل میں مرکز 9 باب اس کی 49 آیت میں
لکھا ہے کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ آمین جی۔ کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا۔ ہر شخص کس سے؟ آگ سے نمکین کیا جائے گا۔ تو بات نمک کی طرف ہی آ رہی ہے کہ جب انسان کو روح القدس کی آگ لگ جائے گی تو وہ نمکین ہو جائے گا، گویا وہ خدا کے مسا میں آ جائے گا۔ تو جو لوگ اپنی قربانیوں کو نمک کے ساتھ چڑھاتے ہیں ان کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں۔ تو یسوع المسیح نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو۔ نمک کے بغیر کوئی بھی چیز کو یوز کرنا بڑا مشکل سا ہوتا ہے، کھانے پینے کی بڑی اس کی اہمیت ہوتی ہے، نمک کی ضرورت ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم جو خدا کے مقدسین ہیں ہم بھی ایسی زندگی گزارے کہ ہماری بھی ضرورت ہر شخص محسوس کرے، ہماری بھی ضرورت کو محسوس کریں۔ آئیں ہم دوسرے پوائنٹ کی جانب چلتے ہیں جو خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، اس کے بارے میں سیکھیں گے متی کی انجیل مقدسہ میں سے، متی 5 باب کی 14ویں آیت میں سے۔ کلام خدا میں لکھا ہے تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ آمین جی۔ سو خداوند یسوع المسیح نے اپنے مقدسوں، اپنے برگزیدوں کو فرسٹ نمک سے تشبیہ دی اور سیکنڈلی کہا کہ پھر تم دنیا کے نور ہو، گویا تم دنیا کے لیے نور ہو۔ تو نور کا کیا کام ہے؟ روشنی کرنا، اجالا کرنا۔ نور کا کیا کام ہے؟ روشنی کرنا، اجالا کرنا۔ اور جب روشنی ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے تو لوگوں کی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ جب اندھیرا ہو جاتا ہے، آپ کے گھر میں جب لائٹ چلی جائے تو اب جہاں کے بیٹھے ہوتے ہیں وہیں کے وہیں ساکن ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اٹھیں گے، ہلیں گے تو کہیں ٹھوکر کھائیں گے، گریں گے، چوٹ لگ سکتی ہے، اور فوراً ہی کسی نہ کسی طریقے سے آپ اپنے لیے روشنی کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اس سے پیشتر کہ ہم اس بات کو مزید آگے سیکھیں تو سب سے پہلے جیزس نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ یوحنا کی انجیل میں اس بات کو سیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 8 باب اس کی 12ویں آیت میں ہم سیکھیں گے۔ کلام خدا میں یہ مرقوم ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ آمین جی۔ سو یہ بلیسنگ، یہ اتھارٹی، یہ اختیار خدا کے پاس تھا، خداوند یسوع المسیح کے پاس تھا۔ انہوں نے اعلانیہ کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ یہی اتھارٹی، یہی بلیسنگ، یہی اختیار انہوں نے اپنے شاگردوں میں، اپنے مقدسوں میں ٹرانسفر کیا کہ تم دنیا کے نور ہو، تم دنیا کے نور ہو۔ تو نور کا کام کیا ہے؟ روشنی کرنا۔ روشنی کرنا، جب روشنی ہوتی ہے تو رہنمائی ہوتی ہے، اور جس جگہ پہ روشنی نہ ہو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ تاریکی ہوتی ہے۔ تاریکی مین اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اندھیرے میں ہم کسی طرح سے بھی مومنٹ نہیں کر سکتے، کسی طرح سے بھی کوئی ورکنگ نہیں کر سکتے، ہم بالکل سٹاپ ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، تو ہم اپنے نظام زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سیکھیں گے کہ جیزس نے پہلے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، اور پھر کہہ رہے ہیں تم دنیا کے نور ہو۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا پریکٹیکلی طور پہ بھی سیکھیں گے۔ جی میرے عزیز، یہ ایک بلب آپ دیکھ رہے ہیں، تو نور کا مطلب ہے اس طرح روشنی ہونا۔ نور سے جب یہ سے روشنی ہوگی تو رہنمائی ہوگی، تو انسان اپنی منزل پہ، اپنے مقام پہ جہاں جانا چاہے ایزیلی جا سکتا ہے۔ اور یہ پانی، یوں سمجھے کہ یہ پانی ایک دنیا ہے۔ دنیا میں رہتے مقدس کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہوگی؟ خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ تم دنیا کے لیے نور ہو۔ تو دنیا پانی کی مشابہ ہے۔ تو جب اس دنیا میں رہتے مقدس کی زندگی اگر ایسی ہو، اس ایلیمنٹ کی طرح، مجھے بتائیں کہ ایلیمنٹ جس طرح یہ جل رہا ہے اس بلب کا، تو کسی طرح سے کوئی رہنمائی کر سکتا ہے؟ اگر اور کوئی روشنی نہ ہو تو محض یہ ایلیمنٹ اگر کسی کی رہنمائی کرنا چاہے تو بالکل قطعی طور پر نہیں کر سکتا۔ اس کی رہنمائی، اس کی روشنی کی، اس کے نور کی رہنمائی میں کوئی شخص بھی کہیں اپنی جگہ سے مومنٹ نہیں کر سکتا، اپنی منزل پہ نہیں جا سکتا۔ اگر مقدسوں کی زندگی اس کے مشابہ ہو،
مقدسوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ جیزس نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، اور پھر اس سے پہلے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو۔ اس میں یہ نمک ہی ہے، آپ یہ دیکھیے گا کہ ایک مقدس کی زندگی پھر کیسی ہونی چاہیے۔ ہاللیلویہ! ایک مقدس کی زندگی اس کے مشابہ ہونی چاہیے، تبھی وہ اوروں کی رہنمائی اچھے طور پر کر سکتا ہے، تبھی وہ اور لوگوں کو خدا کے قریب لا سکتا ہے۔ جب مقدس اس طور پہ اس کی روشنی ہوگی، اگر وہ محض اس کی زندگی میں ایک ایلیمنٹ چل رہا ہوگا، ایسی زندگی اس کی ہوگی، اس طرح یہ دوسرے گلاس میں نے تاریں شفٹ کی ہیں، اگر اس مقدس کی زندگی، راست باز کی زندگی اگر اس ایلیمنٹ کی روشنی کی مشابہ ہوگی تو کسی طرح سے کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ پر اگر اس کی زندگی اس طرح ہوگی، گویا نور ہوگا، گویا روح القدس اس کی زندگی میں کام کر رہا ہوگا، تو وہ لوگوں کے لیے برکت کا، بحالی کا وسیلہ ٹھہرے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم روح القدس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں۔ الیشا کو دیکھیں کہ اس نے پانی کو میٹھا کرنے کے لیے چینی، گڑ، شکر وغیرہ نہیں مانگی، اس نے نمک مانگا۔ گویا اس نے روح القدس کی رہنمائی میں جب دعا کی، پرانے ادوار میں جتنی بھی قربانیاں گزرانی جاتی تھیں ان کو نمکین کیا جاتا تھا، تو آج کے دور میں جو ہم ہونٹوں کی قربانی گزرانتے ہیں، انہیں بھی گزراننے کے لیے، ان قربانی کو بھی گزراننے کے لیے ہمیں روح میں دعا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو سکیں۔ جو محض لفظی دعائیں کرتے ہیں ان کی دعائیں ایکسیپٹ نہیں ہوتی، تو ہمیں ضرور ہے کہ ہماری روشنی اس طرح کی چمکے، نہ کہ اگر ایسے چمکے گی، اس طرح کی ہوگی روشنی، تو ہم کسی طرح سے کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز، یہ میرے پاس چینی بھی ہے، میں اس کا بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیں یہ چینی بھی ہے، اگر میں اس میں ڈال دیتا ہوں سپوز، کچھ بھی نہیں فرق پڑا۔ ہاللیلویہ! جیزس اگر آپ کو مجھے چینی سے تشبیہ دے دیتے ہیں، چینی سے تشبیہ دے دیتے تو وہ مٹھاس تھی، لیکن جیزس نے نمک سے تشبیہ دی، اور 20 چیزیں تھیں۔ تو نمک کیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ روح القدس کی علامت ہے۔ نمک کیا ہے؟ روح القدس کی علامت ہے۔ اس میں نمک ہے، تو یہ دیکھیں اس کی روشنی دیکھیں آپ کہ کس قدر بہترین روشنی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک اچھا نمونہ بن سکتے ہیں۔ پھر اسی بات کو اگر ہم متی کی انجیل میں سیکھیں، نیچے والی آیتوں کو ہم پھر کلوز کرنا چاہیں گے۔ متی کی انجیل میں چلتے ہیں، اس کے 5 باب اس کی لکھا ہے، 14ویں آیت سے میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پہ رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ ہاللیلویہ! تمہارے نیک کام تبھی ظاہر ہوں گے، ہمارے نیک کام تبھی ظاہر ہوں گے جب ہم روح القدس کی رہنمائی میں زندگی بسر کریں گے، روح القدس کی مرضی سے زندگی بسر کریں گے۔ جب روح القدس ہماری زندگی میں ہوگا، روح القدس ہماری زندگی میں کام کرے گا، تب ہماری روشنی ایسی ہوگی۔ اور جب روح القدس کام نہیں کرے گا تو ہماری زندگی یہ حالت ہو جائے گی جو ہم کسی طرح سے کسی کی رہنمائی کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ جیزس نے، آپ جو میں نے یہ پریکٹیکل کیا ہے، آپ اس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل ڈال کے دیکھ لیں، کسی قسم کے کوئی بھی اور مسالہ جات ڈال کے دیکھ لیں، چاٹ مسالہ ڈال لیں، وٹ ایور، کوئی بھی کھانے پینے کا کوئی بھی مسالہ جات ڈال لیں یا کوئی کیمیکل ڈال لیں، یہ بلب کی روشنی نہیں بڑھے گی۔ یہ بڑھے گی تو اس طرح، یہ نمک والے گلاس میں، اس گلاس میں نے نمک ڈالا ہے۔ اور مزید دیکھیں، اگر روح القدس زیادہ کام، آپ کی زندگی میں روشنی کب بڑھے گی؟ جب روح القدس زیادہ کام کرے گا۔ آپ دیکھیں روشنی اور بڑھی ہے، تو جتنا زیادہ روح القدس آپ کی زندگی میں جنبش کرے گا، اتنا زیادہ ہی آپ کے روشنی، آپ کا کردار چھلکے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب جیزس نے یہ بات کہی کہ تم دنیا کے نور ہو، تو ہمیں پھر نور بن کے دکھانا ہے۔ ہم نے اس طور پہ مقدسوں کو پہ ظاہر ہونا ہے۔ لوگ ہمارے کردار سے، ہمارے بتانے سے نہ لوگ جانیں کہ آئی ایم پاسٹر فلاں فلاں، میں مبشر ہوں، میں پاسٹر ہوں، نہیں، بلکہ ہمارے کردار سے، ہماری روشنی سے جان جائیں، وہ کہہ اٹھیں کہ آپ مجھے خدا کے خادم لگتے ہیں۔ تو ایسا تو تبھی ہوگا جب ہمارے وہ نیک چال چلن، نیک رویہ دیکھیں گے، اور نیک چال چلن، نیک رویہ تبھی بہتر ہوگا جب ہم روح القدس کی رہنمائی میں چلیں گے۔ خداوند یسوع المسیح آپ کو برکت دے۔
آپ سبھی کو اپنی پناہ میں لیں اور اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کریں، روح القدس کی رہنمائی میں چلیں۔ جیسا کہ میں بارہا رپیٹ کر چکا ہوں کہ پرانے ادوار میں جو قربانیاں گزرانتے تھے، وہ قربانیاں بھی ان کو بھی نمک لگا کے نمکین کیا جاتا تھا، تو ہی خدائے عظیم انہیں ایکسیپٹ کرتا تھا۔ اور نئے ادوار میں بھی ہم ہونٹوں کی قربانی گزرانتے اور ایکسیپٹ نہیں ہو رہی ہوتی، قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ نئے دور میں جو قربانی ہم گزران رہے ہوتے ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کا سبب کیا ہے کہ ہم روح القدس کی رہنمائی بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ لکھا ہے کہ روح القدس خود ہماری روح کے ساتھ مل کے آہیں بھر بھر کے ایسی مناجات کرتا ہے، اور خدا کے حضور و درخواستیں پہنچتی جب روح القدس ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ روح القدس کے مسا میں بھیگے رہیں۔ روح القدس سے مراد گویا ہم خدا کے تابع رہ کے چلیں، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو ہمارا جو آج کا مضمون ہے کہ ہمیں دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ بننا ہے، اس طرح کی ہماری روشنی چمکے تاکہ لوگ ہمارے نیک کاموں کو دیکھ کے ہمارے آسمانی باپ کی تمجید کریں۔ ہمارے آسمانی باپ کی تبھی تمجید ہوگی جب ہمارا چال چلن، ہماری طرز گفتگو، ہمارے انداز گفتگو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئے ہیں اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے آج کے کلام کے لیے۔ زمین و آسمان کے خالق اور مالک اور رازق کے بادشاہ، آج کے پاک کلام کے لیے ہم شکر گزار ہیں جو آپ نے ہم سبوں سے کیا، اور ہم نے پریکٹیکلی طور پہ بھی سیکھا کہ ہم زمین کے نمک ہیں اور ہم دنیا کے نور ہیں، اور خداوند یہ بلیسنگ، یہ اختیار، یہ برکت آپ ہی نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ منت کرتے ہیں کہ آپ کا پاک روح ہماری زندگی میں سرایت کرے، گہرے طور پہ کام کرے، اور ہماری زندگی خداوند تیرے نقش قدم پہ چلنے والی ہو، ہماری زندگیوں سے نور چھلکنے والا ہو۔ لوگ ہمارے گزرنے سے ہی، ہماری گفتگو کرنے سے ہی لوگ جان جائیں کہ ہم تیرے مقدس لوگ ہیں، ہم تیرے خادم ہیں، تیرے چنیدہ لوگ ہیں۔ خداوند ہماری طرز زندگی سے لوگ جان جائیں۔ خداوند تیری بڑی برکت کو تیرے لوگوں کے لیے چاہتے ہیں۔ اے خدائے عظیم یہوہ پاک خدا، میں گواہی چینل کے لیے برکت چاہتا ہوں، آپ کے بندہ، آپ کے خادم، آپ کے ممسو پاسٹر سرفراز صاحب کے لیے برکت چاہتا ہوں، پوری ٹیم کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ یہ گواہی ٹی وی دنیا کے کونے کونے میں سینکڑوں روحوں کو، کھربوں روحوں کو بچانے کا، تیرے قریب لانے کا وسیلہ ٹھہریں، اور خداوند میرے خدا سارے معاملات میں تائید کیجئے، اور سارا عزت و جلال آپ کے قدوس نام یسوع کو ملنے والا ہو۔ یسوع مسیحی ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، بخش دیجئے، آمین۔